बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। सुबह से शाम हो गई सड़कों की खाक छानते हुए। जूते और पैर मुकम्मल तौर पर घिस गए थे और शायद पैरों में छाले से पड़ गए थे, लेकिन कहीं से भी कोई खैर की खबर आती मालूम नहीं हो रही थी। फाइलों के अंबार बगल में दबाए मैं एक बड़ी आलीशान सी इमारत के सामने से गुजर रहा था कि एक लम्हे को उस इमारत के सामने खड़े होते हुए उसकी शान और शौकत को देखते हुए आंखें खीरा हो रही थी। दिल ने कहा एक दफा इसमें भी जाकर देखा जाए कि शायद किस्मत का सितारा यहाँ ही चमक उठे। ये सोचते हुए मैंने बेसाख्ता कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन ऑटोमेटिक दरवाजा खुलने के साथ ही एक गार्ड ने रास्ता रोककर पहले मुसद्दका इंसान की तस्दीक चाही। मैंने जेब से अपने शनाख्ती कार्ड को निकालकर उसके सामने रख दिया। फराज अहमद, यहाँ किस सिलसिले में आए हो? गार्ड ने आईडी कार्ड से नाम पढ़ते हुए दूसरा सवाल पूछा। मुलाजमत के लिए धक्के खा रहा हूँ सर, तीसरा हफ्ता हो चुका, मैंने रूहानी आवाज में बताया। गार्ड की तफ्तीश एकदम से परेशानी में बदल गई और उसने रास्ता छोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया। फाइलों को थामते बगल से निकालते हुए हाथ में पकड़ा और फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगा। लिफ्ट की खराबी ने 200 सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरी सांसों को उथल पुथल कर दिया था। बड़ी मुश्किल से दूसरी मंजिल पर पहुंचा और फिर सामने एक बड़े से आहनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए एकदम से रुक गया, क्योंकि दरवाजे की अंदरूनी जानिब बेशुमार और लोग भी खड़े थे, जिनके हाथों में मुख्तलिफ रंगों की फाइलें पकड़ी हुई थी, जो बेरोजगारी की वाज़ेह निशानियां लिए चेहरों पर सिलवटों की लातादाद शिकने थी। मैं भी उन्हीं के साथ जाकर खड़ा हो गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज तो अभी यहाँ दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। मैं भी लाइन में लग गया, लेकिन शाम से रात हो गई, मेरी बारी नहीं आई। मैं थक हार कर एक दीवार का सहारा लिए जमीन पर ही बैठ गया। 10 बजे दफ्तर के अमले ने वहां से सबको हटा दिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका था। मैं भूख और अफलास का मारा हुआ थका मांदा इसी तरह से वापस चल पड़ा। आज तो कदमों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। मरे हुए कदमों के साथ घर जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ा। यहाँ से घर का रास्ता आधे घंटे का था। अगर पैदल चलता तो, और अगर ऑटो में जाऊं तो 200 लगेगा। जेब को टटोलते हुए कुछ अंदाजा लगाया, सिवाय सिक्कों के उसमें और कुछ भी नहीं था। इसीलिए अपनी ताकत के मुताबिक पैदल चलने को ही गनीमत समझा और फिर हौले हौले कदम बढ़ाता हुआ दाएं जानिब वाली सड़क पर चलने लगा, जो कदरे टूटी हुई थी। यहाँ इस इलाके में रोशनियाँ कम थी और कुमकुमे तो ना होने के बराबर, और साथ ही ट्रैफिक का जम में गफीर भी नहीं था। मैं एक जगह बैठकर सुस्ताने लगा कि साथ ही जूते के नीचे कोई चुभती हुई चीज मजीद आगे चलने से रोकते हुए थी। कदरे गहरी सड़क के किनारे बैठे हुए जूते को उल्टा करके देखा तो वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। पूरे दिन में इतना रोना नहीं आया जितना इस एक लम्हे में आया था। जूता हाथ में पकड़े इधर उधर देखा, जैसे किसी ने मेरे लिए नए जूते खरीद कर रखे होंगे। जूते को हाथ में थामा अच्छी तरह। कुछ देर ही गुजरी होगी कि एक 3 अफराद पर मुश्तमिल ग्रोह नजर आया, जो मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं भी एक लम्हे के लिए बिना किसी मतलब और काम के उनकी तरफ देखने लगा। वो मेरे पास आकर रुके। इनमें से एक औरत और 2 मर्द थे। इनमें से एक की उम्र 50 से 55 साल, दूसरे की 30 से 40 साल के दरमियान, जबकि वो औरत बमुश्किल 30 की थी। लेकिन उसकी एक तरफ को ढलकती हुई गर्दन को देखते हुए मैंने यही अंदाजा लगाया कि शायद शदीद बीमार है, जबकि वो दोनों मर्द उसे दोनों तरफ से बाजुओं से पकड़ते हुए तकरीबन घसीटते हुए मेरे करीब आकर रुके। चेहरों से ऐसे लग रहा था जैसे महीनों की मुसाफत तय करके आए हैं। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने यहाँ किसी काली चादर सरकार का नाम सुना है? दरअसल हम लोग बड़ी दूर से उसकी शोहरत सुनकर आए हैं। ये मेरी बहू है और इसकी बीवी। ये बहुत शदीद बीमार है। बड़े इलाज करवाए, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। जनाब, हमने काली चादर सरकार का बड़ा जिक्र सुना है। अगर आप हमारी रहनुमाई कर दें तो हम ममनून होंगे। मैंने उस लड़की की जानिब देखा जिसके चेहरे पर अजीब सी वहशत थी और कुछ निशानात भी थे, जैसे किसी ने बहुत मारा हो। जी जी,
وہ یہاں سے آگے 4 گلیاں چھوڑ کر 5ویں گلی کی نکڑ پر رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے بتائے ہوئے راستے کی جانب مڑ گئے۔ لڑکی کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تو آپ ان کو کسی آٹو میں لے جائیں، میں نے لڑکی کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے آپ کو نہیں پتا، جو لوگ ان کے آستانے پر آتے ہیں نا، ان کی شرائط میں یہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ وہاں تک ہی پیدل چل کر جانا ہوتا ہے، ورنہ افاقہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے میری ناقص معلومات میں بے جا اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ میں سر ہلا کر رہ گیا کہ چاہے اس طرح سے بیچارے مریض کی جان ہی نکل جائے، لیکن بابا جی کی شرائط کو پورا کرنا تو لازم ہے۔ اف، یہ جہالت! میں سوچتے ہوئے میں اپنی راہ پر چل پڑا، کیونکہ میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے اب کی دفعہ تیز تیز قدم اٹھائے اور گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ توقع کے خلاف دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اماں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، جو کہ ایک معمول تھا۔ وہ ابا جی پر چیخ رہی ہوں گی کیونکہ آج کل ان کی صحت بڑی خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ سگریٹ نوشی کو قطعی طور پر چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ بھائی، ملی کوئی ملازمت؟ مجھے دیکھتے ہی بہن میرے سامنے آ کر پوچھنے لگی۔ مل جائے گی، پریشان مت ہو۔ وہ منہ لٹکاتے ہوئے باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ اندر امی ابا کی لڑائی ابھی تک جاری تھی۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور پھر امی ابا کے پاس چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ جانتے تھے کہ مجھے یہ سب کچھ بے حد برا لگتا ہے۔ فراز بیٹا، کیوں پریشان ہو؟ تمہیں بڑی اچھی ملازمت ملے گی، میرا بیٹا تو لاکھوں میں کھیلے گا۔ اماں نے جلدی جلدی بولتے ہوئے کہا کہ کہیں میں ان کی لڑائی سے تنگ آتے ہوئے کچھ ایسا ویسا نہ کہہ دوں۔ وہیں پہ امی ابا کے ساتھ بیٹھ کر آلوؤں سے روٹی کھائی اور پھر امی ابا کے ماتھوں پر بوسے دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بہن تو امی کے ساتھ ہی سوتی تھی اور میں الگ ایک چھوٹے سے کمرے میں۔ ساری جمع پونجی مجھ پر لگانے کے بعد بھی میں والدین کو وہ سب نہیں دے سکا تھا جن کے وہ حقدار تھے۔ یہ سوچ مجھے دن رات کھائے جا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن نہ جانے کیسے اس راستے میں ملنے والی لڑکی میری آنکھوں کے سامنے پھر سے آ گئی۔ لیکن پھر میں نے سر جھٹکتے ہوئے نیند کی آغوش میں جانے کی صحیح کی اور میں سو بھی گیا۔ صبح کسی طرف سے آتے بے ہنگم سے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جلدی سے چپل پہنتے ہوئے کمرے سے نکل کر دیکھنے کی کوشش کی۔ محلے کے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ علاقے میں سے گزرنے والی نہر میں سے ایک جوان لڑکی کی لاش تیرتی ہوئی ملی ہے، جس کے بدن پر ڈھیروں نشانات بھی تھے۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں ان کے پریشان حال چہروں کی جانب دیکھا، جہاں تفکرات کے آثار بڑے واضح تھے۔ محلے میں جمع شدہ لوگوں میں میرا جگری دوست امجد بھی شامل تھا، جس نے کنکھیوں سے مجھے اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ میں تیزی سے بھیڑ کو چیرتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ امجد نے میرا بازو پکڑا اور ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا، آؤ ہم لاش کو دیکھ کر آتے ہیں۔ یار، مجھے بے حد دکھ ہے کہ اس قدر خوبصورت لڑکی ایک درندے کی بھیڑ چڑھ کر اپنی موت کو گلے سے لگا بیٹھی۔ بڑے ہی دکھ کی بات ہے۔ میں نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی امجد کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کے قدم جس طرف جا رہے تھے میں حیران تھا، کیونکہ یہ نہر والی طرف تو نہیں جا رہا تھا۔ پھر کہاں؟ امجد، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ چپ کر کے میرے ساتھ چلو، سارے سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے۔ اور پھر وہ کچھ ہوا جس کی مجھے کبھی امید نہیں تھی۔ 4 گلیاں چھوڑ کر 5ویں گلی میں بے حد ہجوم کو چیرتے ہوئے ہم دوسری طرف نکل گئے، جہاں ایک بہت ہی مکروہ چہرے والے کالے بھدے سے شخص کو پولیس پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور لوگ کالی چادر سرکار کے نعرے لگاتے ہوئے پولیس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے دل کو کچھ ہوا اور اپنے بہت قریب سے وہ رات والی لڑکی کے پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، لیکن سوائے روتی چیختی چلاتی ہوئی ان بےجا ہنجم ترین خواتین کا راز تھا جو اس مکروہ انسان کو پوجتی تھی۔ پولیس نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ہجوم کو سائڈ پر کرتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گئے۔ کچھ لوگ اس کے گھر سے بھی نکل کر باہر کی طرف آ رہے تھے اور ساتھ میں رو رو کر کہہ رہے تھے کہ ہائے، اب ہماری پریشانیوں کا مداوع کون کرے گا، اب ہمیں مشکلات سے نجات کون دلائے گا۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی پہ جنات کا سایہ ہے، اب اس پہ سے یہ سایہ کون دور کرے گا۔ یہ ساری باتیں سن سن کر میرے کان پکنے لگے تھے۔ امجد، چلو یار یہاں سے، کہاں لے آئے ہو مجھے؟ میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، لیکن امجد ابھی کوئی اور منظر دیکھنے کو بے چین تھا، اسی لیے اسے وہیں پہ چھوڑ کر نہر کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں
ریسکیو کی گاڑیاں پہنچ چکی تھی اور لاش کو باہر نکال کر اس کے جسم کو مناسب طریقے سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لاش کے پاس ہی وہ رات والے دونوں مرد بھی اونچی آواز میں روتے ہوئے اسی کالی چادر سرکار کو گالیاں دے رہے تھے۔ میں سارا معاملہ سمجھتے ہوئے گھر کی جانب واپس آ گیا، کیونکہ اب یہاں مزید ٹھہر کر تماشا بننے اور بنوانے کا مقصد نہیں بنتا تھا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی کو مختصر بتایا، ناشتہ کیا، فائلیں اٹھائیں اور پھر سے ایک دفعہ ملازمت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ لیکن آثار یہی تھے کہ آج بھی خالی ہاتھ ہی واپس آنا پڑے گا۔ صبح سے شام ہوئی اور ہر دفتر میں سی وی دینے کے ساتھ ہمیشہ کی طرح دیا جانے والا جواب سننے کو ملا کہ ابھی فی الحال کوئی ویکینسی خالی نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی خالی ہوئی تو یقیناً آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ میں سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا، جس کی پچھلی طرف ایک پارک تھا جہاں دن بھر کی مصروفیت کے مارے ہوئے لوگ کچھ دیر کے لیے تازہ دم ہونے کے لیے آتے تھے۔ میں بھی اٹھ کر پارک میں پڑے بہت سارے بینچوں میں سے ایک پر جا بیٹھا۔ میرے ساتھ والے بینچ پر ایک لڑکی بیٹھی اپنے بوائے فرینڈ سے بار بار اس کے والدین کو اس کے گھر بھیجنے کی تلقین کر رہی تھی، اور لڑکا اسے ہر طرح سے تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی تعویذ ہی پلانے پڑیں گے تاکہ تم سیدھی طرح سے اپنے والدین کو ہمارے ہاں بھیجو، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو تمہیں پتا ہے نا کہ یہ تعویذ کہاں سے ملتے ہیں؟ لڑکا اس کے ہاتھ کو محبت سے تھامتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میری ایک جاننے والی ہے، پچھلے سال اس پر جنات کا سایہ ہو گیا تھا تو اسے اس کی خالہ ایک بزرگ کے پاس لے گئی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کے نہ صرف جنات نکال دیے بلکہ اس کو اس طرح کے تعویذ بھی دیے کہ اس کی من پسند جگہ پر اس کی شادی بھی ہو گئی۔ لڑکی نے آنکھوں میں بے شمار چمک ابھرتے ہوئے کہا، ہیں واقعی؟ تو پھر جلدی سے چلتے ہیں اس بابے کے پاس۔ لڑکا ایک دفعہ پھر سے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لڑکی محض شرما کر رہ گئی۔ ارے، یہ ہر بندہ ہی ان بزرگوں کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ حیرت ہے بھائی، اس قدر اندھا اعتقاد ہے لوگوں کو ان بابوں پر۔ میری سوچ کسی ایک دھارے پر آ کر رک ہی رہی تھی، اور پھر آنکھوں کی چمک اس قدر بڑھ گئی کہ میں نے ایک نئی طاقت کے ساتھ تر و تازہ ہوتے ہوئے ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آزر پراپرٹی سینٹر۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے، وہ اسے ایڈوانس میں دیے اور اس کمرے کا انتخاب کیا جو شہر اور اس کی آبادی سے کوسوں دور ایک جنگل کے قریب تھا۔ باہر ایک بڑا سا سائن بورڈ بھی لگوا دیا۔ مجھے علم ہی نہیں بابا جی کی میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم سے بے ہوش ہو جاتی ہے اور پھر اٹھ بھی جاتی ہے 1 گھنٹے کے بعد، لیکن یہی کہتی ہے کہ وہ مجھے لے جائے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ دودھ کے برتن خالی کر دیتی ہے اور پھر کبھی کبھی تو برتن توڑ بھی دیتی ہے۔ وہ ساری حقیقت بتا رہی تھی اور میں اس کی ساری باتیں اس انداز میں سن رہا تھا کہ جیسے یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے یہ۔ اب یہ بچی ہماری تحویل میں ہے، مکمل طور پر محفوظ ہے، اسی لیے اسے یہاں چھوڑ کر باہر جاؤ۔ ہمیں عمل کرنا ہے، 2 گھنٹے کے بعد 10,000 یہاں جمع کروا کے بچی لے جانا، یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ماں میری طرف دیکھتے ہوئے میرے ممنون تھی کہ جتنے مرضی پیسے لے لیں، بس میری بچی کو ایک دفعہ ٹھیک کر دیں۔ میں نے اس ماں کے جانے کے بعد دروازہ بند کیا اور پھر اس لڑکی سے پوچھ گچھ کے لیے 2 گھنٹے لگائے۔ جب 2 گھنٹے کے بعد اس کی ماں کو کمرے میں بلایا تو اس کی بیٹی نے ہی ماں کو پکارا۔ ماں خوشی سے پاگل ہو گئی اور مجھے 10 کے بجائے 20,000 دے کر چلی گئی۔ یہی سے ہی میری شہرت کا ایسا آغاز ہوا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ محض 4 گھنٹوں میں نے 20,000 روپے کما لیے تھے، جو کہ میں نے ایک ماہ میں بھی کبھی نہیں کمائے تھے۔ پیسوں کی بارش اس قدر زیادہ ہو رہی تھی کہ میں انہیں سنبھالنے سے قاصر تھا۔ دن بدن لوگ دور دور سے میرے غریب خانے پر آتے۔ بنیادی طور پر ایسے ہی معاملات درپیش ہوتے جن میں زیادہ تر لڑکیوں کو جنات کا سایہ ہوتا تھا، اور میں محض چند گھنٹوں میں ان کے سارے جنات نکال کر پیسے والا بن جاتا تھا۔ اب تو ابا امی کی لڑائی بھی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ میں نے گھر والوں کے پوچھنے پر یہی بتایا کہ دور دراز کے علاقے میں ایک چھوٹا سا کلینک کھول دیا ہے، کیونکہ میں کچھ تھوڑا بہت ادویات کی معلومات بھی رکھتا تھا۔ اسی لیے میرے گھر والے کافی مطمئن ہو چکے تھے۔ میں نے اب یہاں اپنے اسی جنگل کے ٹھکانے میں ہی رہنا شروع کر دیا۔ گھر بہت ہی کم جاتا اور اپنی غیر حاضری کی یہی وجہ بتاتا کہ مریضوں کی خدمت کے لیے دن رات وہیں پر ہی رہنا پڑتا ہے۔ ابا میری ان باتوں سے بے حد خوش ہوتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے وہاں دن رات رہ سکتا ہوں۔ لوگوں کی مشکلات حل ہوتی تھی، اسی لیے انہوں نے میرا نام ہی جنات کے دشمن سرکار رکھ دیا، کیونکہ اب تک میں لگ بھگ 30 لڑکیوں کے جنات کو منٹوں میں نکال کر لکھپتی بن چکا تھا۔
ایک شام میرے آستانے پر موجود تھا کہ ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے ایک 16-17 سالہ بے حد حسین لڑکی نکل کر کمرے میں آئی۔ اس کے گھر والوں نے اس کو بہت ساری رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ بار بار ان رسیوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ اسے ایک طاقتور جن نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ ایک پل کے لیے بھی اسے اور ہمیں سکون نہیں مل رہا۔ میں ساری بات اس لڑکی کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا۔ میں نے گھر والوں کو کمرے سے باہر بھیجا اور لڑکی سے دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ اسے جس لڑکے سے شادی کرنا ہے والدین وہاں مانتے نہیں، اسی لیے مجھے یہ سارا ڈرامہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے اس کے والدین کو کمرے میں بلایا اور کہا کہ لڑکی کی جتنی جلدی ہو سکے شادی کر دو، ورنہ پچھتانے کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن سرکار، ابھی رمشا بہت چھوٹی ہے اور ویسے بھی ہم اپنے پہلے ہی لوگوں میں اس کا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ وہ کچھ سخت لہجے میں بولے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر رمشا پہ وہ طاقتور جن ایک دفعہ پھر سے عاشق ہو جائے گا، پھر میں بچی کا علاج نہیں کروں گا۔ یہ ساری بات کہنے کی دیر تھی کہ رمشا ایک دفعہ پھر سے دوہری ہو گئی اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ اس کے گھر والے اس کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان ہوئے اور پھر میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے کہ سرکار، آپ جہاں کہیں گے وہیں اس کا رشتہ ہوگا۔ اور پھر میں نے ساول کا نام لے کر انہیں حیران نہیں کیا بلکہ وہ لوگ خوش ہو گئے۔ ہمارے پیر و مرشد نے یہ نام بتایا ہے تو یقیناً یہ بہترین ہی ہوگا۔ بس یہ کیس میری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بن گیا۔ رمشا چند ہی دنوں میں ساول کی بیوی بن کر اس کے دیش سے دھار گئی اور مجھے 50 لاکھ روپے دے گئی۔ میں پیسوں میں پاگل ہو رہا تھا۔ 50 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ سارے مسائل کا حل نکل آیا۔ اپنے اس گندے علاقے کو چھوڑ کر ایک پوش علاقے میں خوبصورت سا گھر لیا، گاڑی لی اور گھر والوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ بس سارے مسائل حل ہو چکے تھے۔ مجھے ایسے لگتا تھا، لیکن مسائل بلکہ بہت بڑے مسائل جن کے پیچھے لا تعداد طوفان چھپے ہوئے تھے، وہ کیسے میری زندگی میں آئے اور پھر دیمک کی طرح مجھے کھا گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک رات میں گھر گیا۔ اب میں 1 ماہ کے بعد گھر جایا کرتا تھا۔ میں گھر گیا اور اماں سے بہن کی شادی کی بات کی۔ روپے پیسے کی اب بھلا کیا کمی تھی؟ میں یہی چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں سارے کام نپٹا لوں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں نے اماں سے بات کی تو کہنے لگی، تمہاری خالہ بڑی محبت سے رشتہ دیتی بھی ہیں اور مانگتی بھی ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ ارے اماں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، تم بس اس کے ہاتھ پیلے کرو، مجھے ابھی کچھ کام نمٹانے ہیں۔ سہیل اچھا لڑکا ہے، باقی اس کی ملازمت بھی اچھی ہے، بس تم بات پکی کرو اور ہاں، جہیز وغیرہ کی کوئی پریشانی نہ لو، سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے اماں کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپیہ دیا تاکہ منگنی کے بجائے براہ راست نکاح کر کے کام ختم کیا جائے۔ میں خود شور شرابہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ جتنے دن زیادہ لگتے آستانہ بند رہتا، اسی لیے میں یہ سارے کام انتہائی سادگی سے کرنا چاہتا تھا۔ بس بہن کو دنیا کی ہر نعمت دی اور 1 ہفتے میں ہی وہ رخصت ہو کر اپنے گھر کی ہو گئی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ انسان سب کچھ خرید سکتا ہے، سب کچھ، لیکن یہ میری کس قدر بھول تھی۔ انسان سب کچھ خرید تو سکتا ہے لیکن سکون نہیں خرید سکتا، اور یہی مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا۔ بہن کی شادی کے 1 ہفتے کے بعد ہی امی ابا کو عمرے کے لیے بھیج دیا۔ اتنے بڑے گھر میں میرا دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے سوچا کہ اپنے آستانے پر ہی چلتا ہوں۔ آج موسم بھی کچھ کوہر آلود ہی تھا، جیسے کوئی موسلا دھار بارش ہوگی، لیکن یہ موسم تو بارشوں کا نہیں تھا، لیکن مالک کی مرضی۔ مجھے گھر سے نکلتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اب موسم جلد خراب ہونے لگا۔ میں اب جلد از جلد اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ گاڑی کی رفتار کو ایک دم سے بھگا دیا اور پھر کچھ ہی دیر میں جنگل میں پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ آج کچھ دیر سے ہی آیا تھا۔ امی اب کے باہر جانے کے انتظامات میں کچھ دیر لگ گئی۔ سردی تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے جسم میں کپ کپی سی تاری تھی۔ میں کمرے میں جا کر دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ نہ جانے کیوں آج دل کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ بہن کو فون کیا لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ابا کو فون ملا لیکن جواب ندارت۔ وقت دیکھا تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ تھکے ہوئے دل کے ساتھ بستر پر لیٹ گیا اور پھر اپنے خوشحال حال پر بے حد مطمئن بھی ہو گیا۔ کوئی مشکل رہی ہی نہیں تھی، اسی لیے فکر معاش تو اب کبھی آئی ہی نہیں۔ تو کیا اب مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے؟ یہ سوچ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں کل بلانے لگی تھی، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی مجھے کچھ اور پیسے جمع کرنے ہیں، کیونکہ اگر یہ سب کچھ کسی روز ایک دم سے ہی ختم ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ اسی لیے ابھی شادی کرنے کے بجائے مجھے اپنے لیے بہت کچھ جمع کرنا ہے۔
میں یہی بات سوچتے ہوئے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا، جس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ سہانے سپنے دیکھنے کے لیے آنکھیں موند لیں اور پھر واقعی خوابوں کی دنیا میں جا بسا۔ کسی خوبصورت سی وادی میں کسی نسوانی ہاتھوں کی جکڑ نے مجھے تھام رکھا تھا۔ ابھی تو نہر کے کنارے ہم دونوں کھڑے تھے کہ ایک دم سے زوردار دستک نے سارے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ پہلے تو دل کیا رات کے اس پہر اس خوبصورت خواب کو دیکھتے ہوئے بالکل بھی دروازہ نہ کھولوں، لیکن پھر مسلسل دستک نے اس ارادے کو تبدیل کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی اور میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھولا تو ایک نہایت حسین لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی، بلکہ اس خواب جیسی جس کو میں چند لمحے پہلے خواب میں دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں اپنے سامنے اچانک دیکھتے ہوئے میں دنگ رہ گیا اور کچھ لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ وہ لڑکی میری طرف دیکھتے ہوئے مسلسل شرما رہی تھی اور پھر کہنے لگی، شاہ صاحب، مجھے بچا لیں اس ظالم جن کے اثرات سے۔ وہ ظالم جن میری جان کے در پہ ہے، مجھے بچا لیں ورنہ میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس کی گڑگڑاہٹ میرے دل کو بھی چیر رہی تھی، اسی لیے میں نے بنا وقت ضائع کیے اسے اندر آنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور پھر سر جھکا کر میرے سامنے ہی بیٹھی رہی اور بنا کچھ کہے خاموش رہی۔ اس کی آواز اگر میں غلط نہیں ہوں تو بے حد پیاری تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ بولتی ہی رہے اور میں سنتا ہی رہوں اور بنا ایک لفظ کہے بس اسی کو ہی دیکھتا رہوں۔ لیکن اب وہ نہیں بول رہی تھی بلکہ وہ خاموش تھی اور میرے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ساری صورتحال کب سے ہے؟ وہ کہنے لگی، جب سے ہوش سنبھالا ہے میری حالت ایسی ہی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میرے پاس آپ آ گئی تو میں سارے مسائل کو حل کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی شہرت سننے کے بعد ہی تو یہاں تک آئی ہوں، میری مشکل کو حل کر دیں تاکہ میں بھی کہیں سکون سے جی سکوں۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی، آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ میں نے کافی دیر کے بعد یہ خیال آتے ہی اس سے پوچھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کوئی بھی اس کے ساتھ نظر نہیں آیا۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے ہیں، بہن بھائی اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہے کہ کوئی خبر ہی نہیں لیتا۔ ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں اور پھر اس طرح سے اپنا گزارا کرتی ہوں۔ وہ بتاتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ روتی جا رہی تھی۔ اسی اسکول میں آتے جاتے مجھے راستے میں یہ مصیبت جن چمٹ گیا، اب جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ آپ کی بڑی شہرت سنی تھی، اسی لیے بڑی دور سے اور مشکلات میں سے گزرتے ہوئے آپ کے پاس آئی ہوں، بڑی امید کے ساتھ آئی ہوں، اسی لیے مجھے مایوس مت لوٹائیے گا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ڈوب چکا تھا۔ آپ روئے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ کو انجانے میں تھامتے ہوئے کہا، لیکن میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کو تھاما ایک بجلی کی سی تیزی محسوس ہوتے ہوئے ایک دم سے پیچھے گر گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ کچھ بھی ہوش نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بس آخری دفعہ کی تصویر آنکھوں میں گھومی تو اس میں وہ دوشیزہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح سے ہنس رہی تھی جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو یا پھر اس کے خاص مقاصد میں یہ بات شامل تھی۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا اور میرے علم میں کچھ بھی نہیں تھا کہ اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ میرے کان کے کچھ نہ کچھ سن تو رہے تھے لیکن میں بولنے کی سکت کھو چکا تھا۔ میں بس سن پا رہا تھا، وہ بھی ساری باتیں نہیں بلکہ کچھ کچھ باتیں۔ وہ باقی ماندہ رات کیسے گزری مجھے کچھ علم نہیں۔ اگلی صبح دروازے پر ہونے والی دستک نے میری آنکھ کھولی۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے میرا لاغر سا وجود اٹھنے کی سکت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اپنے جسم کو ایک انچ بھی ہلا نہیں سکتا تھا لیکن دروازے پر دستک ابھی تک جاری تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے ہمت کی کہ اٹھ کے دروازے کے قریب جا سکوں۔ پھر میں ہمت کر کے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک دھندلی سی تصویر بنی ہوئی تھی لیکن واضح نہیں کہ کون تھا۔ بابا جی، ہماری بیٹی پر بڑے ہی سخت جن کا سایہ ہے، بہت علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، اسی لیے آپ کی شہرت سنتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بابا جی، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر آپ کچھ مہربانی کر دیں تو ہماری بچی کی زندگی بن سکتی ہے۔ مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آئیں اور کچھ میرے دماغ کے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے حسب معمول لڑکی کے گھر والوں کو باہر بھیج دیا اور پھر لڑکی کے اوپر سر جنات اتارنے لگا۔ جو ہی میں نے لڑکی سے اس کے اس ناٹک کی وجہ پوچھی تو وہ لڑکی ایک دم سے شدید غصے میں آ گئی اور پھر اس نے اپنے ناخنوں کی مدد سے میرے چہرے کو چھیل کر رکھ دیا۔ میں چیخ رہا تھا، چنگاڑ رہا تھا لیکن وہ لڑکی مجھے ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ میں نے اس سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ زوردار قہقہے لگا رہی تھی اور وقتاً فوقتاً میرے سر میں ایک زوردار چیز بھی مار رہی تھی جس سے میرے ذہن میں گہری چوٹ لگ رہی تھی اور میں جیسے اپنا ذہنی توازن کھو رہا تھا۔
کون ہو تم؟ میں اس کے سامنے چیختے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں میں تمہاری موت ہوں، جو یہاں پر تمہاری اصلیت کو سارے جہان کے سامنے کھول کر چھوڑوں گی۔ میری اصلیت؟ کون سی اصلیت؟ ارے بھول بھی گئے کہ تمہاری اصلیت کون سی ہے؟ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ اتنے عرصے سے تم نے کس انداز میں لوگوں کو تباہ کیا ہے؟ وہ نہ جانے کیسے مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کی بات، اور میں کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو وہ باہر نکل گئی اور کہنے لگی کہ امی ابو کمرے میں آ جائیں، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اس کے والدین خوشی کے مارے کمرے میں داخل ہوئے اور مارے خوشی کے میرے گھٹنے دبانے لگے کہ اچانک ہی وہ لڑکی ان کے سامنے پھر آئی اور کہنے لگی کہ ابو جی، بابا جی کو کچھ نذرانہ تو دیں۔ جیسے اس کے باپ نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پیسے نکالے اور میری ہتھیلی پر رکھے تو وہ سارے پیسے کیڑے مکوڑے بن گئے۔ میں نے ایک دم سے اچھلنا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا رکھ دیا میرے ہاتھوں پر؟ میں نے ہتھیلیوں کو جھاڑتے ہوئے کہا۔ ارے پیسے رکھے ہیں، اور کیا ہے بابا جی؟ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگے۔ بابا جی اگر پیسے کم ہیں تو اور دے دیتے ہیں۔ وہ مزید پیسے رکھنے لگے اور وہ پہلے سے بھی بڑے کیڑے بن گئے۔ میں نے اچھلتے ہوئے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ وہ میری حالت دیکھتے ہوئے کچھ فکر مند سے ہو گئے اور پھر اپنی بیٹی کو لے کر باہر نکل گئے۔ میری حالت ویسے ہی بڑی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے اس کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے دیوار پر لٹکتے جالے نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میرے کمرے میں تو ایسا کوئی ایک بھی جالا نہیں تھا۔ پھر یہ جالا کہاں سے آیا؟ میں نے بہت سوچا، پھر سوچا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ ایک پرانا کپڑا لیا اور اس سے جالا اتارنے کی کوشش کی، لیکن وہ جالا بجائے اترنے کے میرے ارد گرد لپٹنے لگا۔ میں جتنی بھی کوشش کر رہا تھا میں اس جالے میں مزید پھنستا جا رہا تھا۔ پھر اس میں سے ایک بڑی سی مکڑی اتری اور میرے جسم پر کاٹنے لگی۔ اس نے چند ہی لمحوں میں میرے سارے جسم کو سرخ کر دیا۔ ابھی میں اسی مصیبت میں مبتلا تھا کہ دروازہ زوردار دستک سے بجنے لگا اور پھر دستک دینے والا خود ہی اندر آ گیا۔ اب کی دفعہ وہاں ایک مرد تھا جس کی گردن میں ایک سلاخ سی لگی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوا اور پھر اس کا مسئلہ سننے سے پہلے ہی اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم کے گرد ایک بڑی سی رسی اتر کر میرے جسم کے ارد گرد لپٹتی جا رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی میں اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا۔ میں اسی سے نبرد آزما ہو رہا تھا کہ اچانک ہی وہی آدھی رات والی بلا، جو کہ واقعی بلا تھی اور کوئی انسانی مخلوق نہیں تھی، وہ میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلا۔ میں اس کے سامنے بے بسی کی تصویر بنے کھڑا تھا، لیکن وہ بت بنے میری ساری باتیں سننے کے بعد مجھے ایک الگ ہی کسی دنیا میں لے گئی تھی، جہاں پر کسی زیرو کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یار کچھ پتا چلا کہ جنات کے دشمن سرکار یہاں سے کیسے غائب ہو گئے؟ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ رات کو ان کے آستانے پر کسی بہت بڑے جن کو نکالا گیا ہے۔ آس پاس کے لوگ بتا رہے ہیں بڑا شدید ہنگامہ ہوا تھا، بڑی دیر تک لڑائی ہوتی رہی۔ کسی بڑی ہی خوبصورت لڑکی پر کوئی جن عاشق تھا، بس اسی سے جنگ ہوتی رہی اور پھر ہمارے پیر و مرشد نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ لوگوں کی چہم و گوئیاں اس وقت تک جاری رہیں جب تک رات نہیں ہو گئی۔ میری غیر موجودگی ایک معمہ بن چکی تھی اور میں لوگوں کی داد رسی کرنے والا آج خود کسی کی داد رسی کا شدید محتاج ہو چکا تھا۔ امجد میرا دوست میری تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن میرا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ ایک نہایت معروف شخصیت کو تلاش کرنے کے لیے حکومتی سطح پر بھی اقدامات کیے جا رہے تھے، لیکن میرا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ امی ابا تو ابھی تک عمرے سے ہی واپس نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ سب لوگ ہی پریشان تھے، خاص طور پر وہ تمام لوگ جو پہلے کالی سرکار کے مرید تھے، جن کو ان کو ٹھکانہ نہیں ملا تو وہ میری طرف بہت جلد مائل ہو گئے۔ وہ لوگ سب سے زیادہ پریشان تھے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، بس روتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے سامنے جا بیٹھتے تھے اور پھر صبح سے رات تک وہیں پر بیٹھے رہتے۔ لیکن کوئی بھی اس سلسلے میں جو کوئی کام یا کوشش کرتا وہ ساری ہی بیکار جا رہی تھی۔ کافی سارے دنوں کے بعد لوگوں نے مجھے اپنے ہی ٹھکانے میں دوبارہ پایا تو مارے خوشی کے نہال ہو گئے، لیکن میری حالت ہی اتنی عجیب و غریب تھی کہ کوئی مجھے ٹھیک سے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ لوگ دوبارہ سے جوک در جوک میرے اس کمرے میں داخل ہو رہے تھے، لیکن میں ان سب سے کسی بھی طرح سے کنارہ کشی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کمرے کو کھلا ہی چھوڑ دیا اور پھر اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ امی ابا کے آنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ مجھے تو اپنی ہی ہوش نہیں تھی کہ میں کچھ اور بھی سوچتا۔
इसीलिए दिन रात घर की छत की तरफ घूरता रहता। लोग पूरा दिन दरवाजे की चौखट पकड़कर बैठे रहते, मेरी मिन्नतें करते और चाहते थे कि मैं किसी भी तरह से दोबारा उस जिंदगी में लौट आऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसा कुछ भी दोबारा कर सकूंगा। फिर एक एक करके लोगों का हुजूम कम हो रहा था। इसके साथ ही मेरी दुनिया भी मजीद वीरान होती जा रही थी। पूरा दिन मैं सोते हुए और ऊँघते हुए गुजार देता और रात भर मैं तारे गिनते रहता। एक शाम मेरा दिल किया कि कुछ देर के लिए मुझसे कोई बातें करने के लिए मेरे पास आ जाए। शायद कुछ कबूलियत की घड़ी थी कि एक मेरा दोस्त अमजद और उसकी फैमिली मुझसे मिलने के लिए आ गए। अमजद ने ही बताया कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। अमजद की बहन भी साथ आई थी। न जाने क्यों मेरे दिल में उसको देखकर एक अजीब सी शैतानियत आ गई और मैं उसकी तरफ इस अंदाज से देखने लगा जैसे शहद की जानिब मक्खियां। बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अमजद की वालिदा ने मुझसे पूछा। मैं बजाय इसके कि उनको कोई जवाब दूं, मैंने उनकी बेटी की जानिब देखना शुरू कर दिया और फिर उठकर उसकी जानिब बढ़ने लगा। वो बेचारी मुझसे घबराते हुए अपनी माँ के साथ मजीद सिमट कर बैठ गई। मैंने बिना किसी की परवाह किए उसका हाथ पकड़ लिया। वो बेतरतीब सांसों के साथ अपने भाई की जानिब देखने लगी, लेकिन मैं उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे जरा सा भी तरस नहीं आता? चलो छोड़ो इन सबको और आओ अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं। वो बेचारी मेरी इन बातों पर एकदम से शदीद तैश में आ गई और फिर आगे बढ़ते हुए उसके भाई ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और मैं लड़खड़ा कर पीछे की जानिब गिर पड़ा। अमजद की वालदा ने अमजद की जानिब देखा और फिर मेरी जानिब। वो आगे बढ़ी और फिर मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन बजाय इसके कि मैं उठ जाता, मैं दौड़ने के अंदाज में दोबारा से उस लड़की की जानिब बढ़ा और अब की दफा उसके इंतहाई करीब जाकर उसके सर पर बोसा देने लगा। बस यही कुछ करने की देर थी कि अमजद आगे बढ़ा और मुझे पीछे धकेलते हुए नीचे गिराकर लातों और मुक्कों से मारने लगा। उसकी इस हरकत पर मैं मजीद आग बबूला हो गया और मजीद आगे बढ़ते हुए उसकी बहन को अंदर कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। बस इस पे तो कोई मजीद कितना बर्दाश्त करता। अमजद ने माँ को इशारा किया। वो बेटी को लेकर जल्दी से बाहर निकल गई और अमजद ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं कमरे में जैसे ही गया, मेरे हवासों पर छाई वो बदरू उतर गई और फिर कहके लगाती हुई मेरी तरफ बढ़ी। मैं रोते हुए उससे कह रहा था कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? मेरी जिंदगी के दिन तुमने इतने कम क्यों कर दिए हैं? अरे, मैंने तो अभी जीना है, कुछ अरसा इस दुनिया में और रहना है, लेकिन अगर तुमने मेरा यही हाल किया तो मैं मजीद एक साल भी नहीं जी पाऊंगा। मैंने रोते हुए कहा। तो ना जियो, मर जाओ बेशक, मुझे क्या लेना देना तुमसे? तुम कुछ भी करो मेरी बला से। वो टांग पर टांग चढ़ाकर बैठकर कहने लगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने उससे बराह रास्त पूछा। तुम मुझसे शादी करोगे? वो मुझसे पूछ रही थी। क्या ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुमसे शादी कर लूं? तुम जानती हो ना कि एक जिन और इंसान की शादी कभी नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसा किसने कहा? वो गरजदार आवाज में कहने लगी। हमारे दीन ने कहा है। मैंने उसे दीन की अहमियत के बारे में आगाही देते हुए कहा। हैरत है, तुम दीन के बारे में भी जानते हो। तो फिर दीन में तुमने ये क्यों नहीं पढ़ा कि तुमने जिस अंदाज में लोगों के माल को लूटा, वो कहाँ और किस दीन में लिखा हुआ है? तुमने लोगों के माल कैसे हथिया लिए, जानते हो ना? मजबूर और बेकस लोग किस तरह से अपनी मजबूरियां और परेशानियां लेकर तुम्हारे पास आते थे, और तुम फिर किस तरह से उनके झूठ को बोलकर पैसों में रोकते थे। फिर तुम रातों रात अमीर हो गए। सारा माल मजबूर लोगों से हथियाते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ना? फिर तुमने कितनी मेहनत की इस दौलत के हसूल के लिए? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछ रही थी। बताओ, जवाब दो मुझे। है कोई जवाब तुम्हारे पास इस सवाल का? तुमने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारे पास आने वाले सारे अमीर ही नहीं हैं? जब तुम इस बात को जानते थे कि उन लड़कियों पर जन्नत का कोई साया नहीं है और वो झूठ मूठ बोलकर अपने वालिदैन से अपने मुतालबे मनवाती हैं, तो फिर तुमने क्यों नहीं उनके वालिदैन और घर वालों को इत्तला दी? तुमने क्यों उन सबको अंधेरे में रखा? फिर क्यों ना लोगों को सीधे रास्ते पर चलाया? क्यों गलतियां करते रहे? तुमने जन्नत के खानदानों का मजाक पूरी तरह से उड़ाया है और ये चीज हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए शायद जन्नत ने यह फैसला किया है कि बहुत जल्द तुम्हें अपनी वादी में ले जाएंगे और फिर तुम्हारा क्या करना है ये बाद में पता चलेगा। वो एक ही सांस में सारी बातें किए जा रही थी और मैं उसके मुंह की तरफ देखे जा रहा था। आज अब तुम इस अपनी दुनिया में चंद सांसें ले लो,
پھر تمہیں ہمارے ساتھ ہی ہمارے دنیا میں چل کر رہنا ہوگا۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا۔ میرے رونے پر وہ قہقہے لگاتی ہوئی ہنستی جا رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے میرے اوپر اپنا سرخ دوپٹہ ڈال دیا۔ میری سانسیں بند ہونے لگی، میرا دم گھٹ رہا تھا اور میں آنکھیں موندے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے روتا جا رہا تھا۔ تم جو کچھ بھی کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کروں گا جس میں کسی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں سب کچھ اچھا ہی کروں گا۔ اچھا؟ وعدہ کرو کہ ساری دولت لوگوں کو بلا بلا کر واپس کرو گے، جو تمہیں ابھی نہ ملے اس کا انتظار کرو گے، جب وہ آ جائے پھر اس کی دولت اس کو واپس کرو گے۔ میں یہ سب کچھ کروں گا، بس تم مجھے یہاں سے ایک دفعہ رہائی دے دو تاکہ میں سکون کے 4 دن گزار سکوں۔ میں اس سے فی الحال جان خلاصی کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ کہاں اس طرح سے ٹلنے والی تھی۔ وہ مجھے لے کر واپس آستانے پر لے گئی۔ وہاں سے میں نے ساری دولت نکالی اور اس نے 2 دن میں ہی مجھ سے ساری دولت واپس لے لی اور لوگوں کو واپس کر دی۔ میں ایک دفعہ پھر سے قلاش ہو گیا۔ میری گاڑی، گھر، سب کچھ وہ لے چکی تھی اور ساتھ میں کہہ گئی تھی کہ خود محنت کرو اور اس کے مطابق جتنا تمہارے حصے میں آتا ہے اس پر گزارا کرو، ورنہ زندگی مزید مشکل بنا دوں گی۔ پھر مجھے اس کالی سرکار کے کالے کرتوتوں کا بھی علم ہوا کہ کس طرح سے وہ لوگوں کی معصوم بچیوں کی عزت سے کھیلتا تھا۔ پھر اس رات وہ لڑکی اپنی طویل بیماری کی وجہ سے اس کے پاس گئی اور اس نے اپنا مطلب نکال کر اس لڑکی کا قتل کر کے لاش نہر میں بہا دی، اور یہ اس کا تیسرا قتل تھا۔ لیکن اب کی دفعہ اس لڑکی کے گھر والے بہت طاقت والے تھے، اسی لیے انہوں نے لڑکی کے قتل کے معاملے کو بہت گہرائی سے لیا۔ بس وہ بندہ پکڑا گیا۔ میں یہ ساری باتیں سنتا رہا۔ جب امی ابا عمرے سے واپس آئے تو میری یہ کہانی زبان زد عام تھی۔ ابا جی نے شدید غصے کے عالم میں مجھ پر بجائے غصہ اتارنے کے بات چیت ہی ختم کر دی۔ ہاں، بس اماں ہی تھیں جو میری دلجوئی کرتی تھی۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، لیکن ابا جی نے چپ کا قفل زبان پر ایسے لگایا کہ پھر مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ بہت سارے دنوں کے بعد میں کچھ نارمل ہوا اور پھر مزدوری شروع کر دی۔ لوگوں کی باتیں سینہ چھلنی کر دینے والی تھی، لیکن میں نے بے پرواہ ہو کر محنت جاری رکھی اور پھر ایک دن وہی مقام حاصل کر لیا جس کا میں ہمیشہ سے متمنی ہوتا تھا، لیکن مکمل طور پر اپنی محنت کے بل بوتے پر۔ آج اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔